अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज सूरह इखलास की वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ। सूरह इखलास आए दिन हमारे नमाजों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन बिना मतलब जाने पढ़ते हैं। तो आज हम सूरह इखलास के पीछे क्या स्टोरी है, इखलास का मानी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के बारे में है, अल्लाह के नबी के बारे में है, अल्लाह की किताब के बारे में है। तो अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह अकबर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है कुरान की। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया। ये बात है उस सवाल की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। मैं मानता हूँ कि कहीं कोई भगवान नहीं है, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं करती। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। ये बात है उन अल्फाज की जिनको सुनकर जमीन, आसमान और पहाड़ का दिल फट पड़ने को करता है। ये जानना जरूरी है कि ईसा मसीह कौन है। असल में वो खुदा थे जो इंसानी रूप में दुनिया में आए। God manifested in the flesh. ये बात है 1/3 कुरान की, सूरह इखलास की। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कुरान की सारी सूरतों में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा याद की जाने वाली सूरत है सूरह इखलास। लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कुल हुवल्लाहु अहद नमाज को जल्दी खत्म करने का शॉर्टकट है। अरे आ रहे हैं भाई, चलिए अम्मी देर हो रही है। बस 2 मिनट लगेंगे बेटा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ूंगी नमाज में। ट्रेन में पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब हम सहाबाओं की जिंदगी में झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें सूरह इखलास से इतनी ज़्यादा, इतनी बेपनाह मोहब्बत थी कि जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सड़क पे घसीटा जा रहा था, उनके सीने पर पत्थर रखा जा रहा था, वो तब भी कह रहे थे अहदुन अहद अहदुन अहद। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। अहदुन अहद अहदुन अहद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान की सूरतों के नाम उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे सूरह फील, सूरह काफिरून, सूरह माऊन। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर आपको कहीं भी इखलास लफ्ज़ नहीं नज़र आएगा। उसके बावजूद भी इसका नाम सूरह इखलास रखा गया है, इसकी खूबी के ऊपर, क्योंकि जब इंसान इस सूरत को समझ लेता है तो उसके बाद वो हर तरह के शिर्क से पाक हो जाता है। बाबा, ये बात समझ नहीं आई कि इस सूरा का नाम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये शिर्क को जलाकर राख कर देती है, इसलिए इसका नाम वो नहीं है जो इसके अंदर लिखा है, बल्कि वो है जो ये इसके पढ़ने वाले को बना देती है, बिल्कुल पाक। अब समझ आया। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरह इखलास हमें 8 तरह के कुफ्र से बचाती है। काजी अबू बकर कहते हैं कि इखलास वो नायाब मोती है कि अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लम्हे के लिए भी उस अल्लाह की इबादत इखलास के साथ कर ली तो वो इबादत आपके लिए आखिरत तक काफ़ी होगी। Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. क्या है सूरह इखलास के नादिल होने के पीछे का वाक़या? ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम शिर्क तो नहीं कर रहे। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया। सजदा तो दूर की बात है, चूमने से भी मना किया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी ज़िंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह इखलास मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का और तमाम दुनिया शिर्क में बुरी तरह मुब्तला थे। क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया था। मक्का में बुत परस्ती आम हो गई थी। दुनिया के किसी रिलीजन में कोई ऐसा खुदा ना था जिसकी शक्ल ना हो, जिसकी बीवी ना हो, जिसके बच्चे ना हो, जिसकी माँ ना हो, जिसकी सास ना हो। मेरे पीछे देख रहे हो, ये है उज़्ज़ा की बेटी मनात।
اس کی پیروی کرو. اگر یہ خوش ہو گئی تو اللہ کے آگے تمہاری سفارش لگا دے گی. آؤ اس کے آگے سر جھکاؤ اور جو دل میں ہے مانگ لو. جی بہتر. دنیا کا یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ٹیچنگز کو بھول چکے تھے. بس مٹھی بھر لوگ ہی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے, جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل کیا تو مکہ کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا. ابو طالب, کافروں میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے. پیغمبر پر سورہ کافرون نازل ہوئی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ اے کافرو, جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا. سورہ کافرون کے نازل ہونے سے مکہ کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی. آس پاس کے یہودی, نجران کے کرسچن, ایون تمام دنیا کے لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر اللہ ہے کون؟ خوش آمدید محمد. آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں, اور نہ آپ اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت ہم کرتے ہیں, اور نہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت آپ کرتے ہیں. ذرا یہ تو بتائیے کہ آخر آپ عبادت کرتے کس کی ہیں؟ تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آنا ایک دم لازمی تھا, کامن تھا, کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے تک ان لوگوں نے کبھی ایک خدا کی عبادت نہیں کی تھی. ان کے خدا کی شکل بھی ہوتی تھی, ان کا خدا شادیاں بھی کرتا تھا. تو یہ اب سوال لے کر پہنچنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ہمیں یہ تو بتائیے کہ وہ خدا ہے کون جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. عرب کے کسی ریگستان میں لگتا ہے ڈاکو آ رہے ہیں. تم رکو, میں دیکھتا ہوں. ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج ہم لوٹنے نہیں, پوچھنے نکلے ہیں کہ محمد ہمیں جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ بنا کس چیز کا ہے. کیا وہ سونے چاندی کا بنا ہے یا وہ لوہے کا ہے؟ خیبر عرب میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی. خوش آمدید. کافی جلدی لوٹ آئے آپ لوگ. میں بے صبر ہوں یہ جاننے کے لیے کہ مکہ میں کیا معاملہ رہا. امید ہے آپ نے وہی سوال پوچھے ہوں گے جو میں نے آپ سے کہے تھے. جی بالکل. ہم نے محمد سے پوچھا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا ہے, آدم کو مٹی سے, ابلیس کو آگ سے, اور آسمان کو دھوئیں سے. تو ہمیں بتائیے آپ کا اللہ آخر کس چیز سے بنا ہے؟ شاید ہم آپ پر ایمان لے آئیں. اور ان کا جواب تھا کہ اس نے ہر چیز بنائی ہے, نہ کہ وہ خود کسی چیز سے بنا ہے. مجھے لگتا ہے وہ سچے پیغمبر ہیں. یہاں آپ غلط ہیں. پیغمبر آئے گا تو ہماری نسل سے ہی آئے گا. ہر بار جب اللہ کے نبی سے کوئی یہ سوال کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جواب دیتے جس کا حکم انہیں اللہ نے دیا تھا. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے, وہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے, وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ بھی رہتا ہے کہ شاید سورہ اخلاص مدینہ میں نازل ہوئی, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ سورت مکہ کے شروعاتی دنوں میں ہی نازل ہوئی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی. تبھی جب ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے, انہیں پریشان کیا جاتا تھا, اس کے باوجود بھی وہ احد احد ہی کہتے تھے. وہ کسی درجے میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ احد اس وقت جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے, یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہو چکی تھی, اور اسی کے حوالے سے قل هو اللہ احد. پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کون ہے, کیسا دکھتا ہے, وہ کہاں رہتا ہے, کتنی اس کی اولاد ہیں, اس طرح کے سوالوں کے جواب کے لیے اس سورت کو ہر موقع پر اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنا دیا. مدینہ ہجرت کے بعد کا دور. اے اللہ کے پیغمبر, ہم نذران کے پادری ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے, وہ کیسا دکھتا ہے, اور اس کے علاوہ کیا عیسیٰ مسیح اللہ کی اولاد ہیں؟ اس کی کتنی اولادیں ہیں, اور کیا اس کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ یہ سب ہمیں بتائیے پیغمبر. کہہ دو اللہ بے نیاز ہے, وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. جب صحاباؤں کو اس سورت کی امپورٹنس پتہ چلی تو انہیں اس سورت سے اتنی محبت ہو گئی کہ دن رات صبح شام جب موقع لگتا وہ اسے پڑھ لیا کرتے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک سردار پورے راستے قل هو اللہ احد پڑھتے رہے. سفر سے واپس آ کر صحاباؤں نے اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ loves him, اللہ
انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور مشہور نریشن ملتی ہے کہ مدینہ میں ایک صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھا کرتے۔ اب یہ معاملہ کئی دنوں، کئی ہفتوں، کئی مہینوں تک چلتا رہا تو پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نماز پڑھانے کا۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ رہے امام صاحب، زیادہ لوگوں کا جانا ٹھیک نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ یہاں سب خیریت؟ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ الحمد کے بعد آپ صرف اخلاص ہی پڑھائیے یا پھر کوئی اور سورت۔ الحمد کے بعد 2 سورتیں پڑھانا ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ تو آپ ایسا کیجئے، مسجد کا امام کسی اور کو بنا لیجئے، میں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب امام صاحب اس بات پہ راضی نہ ہوئے تو پھر یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جائیے اور جا کر ذرا پتہ کیجئے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ کے اس عمل کی وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں اپنے اس عمل کو راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ پیغمبر کا حکم ہے تو آپ اللہ کے نبی کو بتا دیجئے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابیوں سے کہا کہ آپ جا کر ان سے کہہ دیجئے گا کہ اس صورت نے ان کو جنت میں داخل کرا دیا ہے۔ تو یہ تھی سورہ اخلاص کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سورت کی آیتوں کو سمجھیں، ہمیں یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے یہ کہانی سنیے۔ تو بات ہے 1930 کے بنارس کے۔ سید خاندان میں زیتونہ بی جب شادی کر کے آئیں تو ان کی ساس نے انہیں ایک سونے کا ہار دیا۔ دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان، اس کا بہت خیال رکھنا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال۔ جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کچھ سال گزرے، زیتونہ بی بہو سے امی اور امی سے ساس بن گئی۔ انہوں نے وہ ہار اپنی بہو کو دیا اور سیم وہی بات کہی جو ان سے ان کی ساس نے کہی تھی۔ دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان۔ آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال۔ جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں، اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ سید خاندان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ تب ان کی پوتی صدف نے کہا، اپنا خاندانی ہار بیچ دیتے ہیں، اس مصیبت کے وقت کم سے کم وہ ہار ہی تو کام آئے گا۔ ٹھیک کہتی ہو چھوٹی، اس وقت یہی صحیح ہے۔ پیسوں کی ضرورت تھی، حالات بہت زیادہ خراب تھے، تو یہ لوگ من مار کر ہار لے کر سنار کے پاس پہنچ گئے۔ سنار نے ہار کو دیکھا، چیک کیا اور مسکرا کر بولا، کیا خان صاحب مذاق کر رہے ہیں کیا؟ یہ ہار تو 100% نقلی ہے۔ وہ پھر دوسرے سنار کے پاس گئے، پھر دوسرے سنار نے بھی یہی بات کہی۔ سارا دن وہ شہر کے الگ الگ سناروں کے پاس گھومتے رہے اور ہر سنار کا وہی جواب تھا، سوری سر، دس از فیک۔ اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ ہار کتنے سال تک سید خاندان کے پاس تھا؟ تب بھی انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہار اصلی ہے یا نقلی۔ لیکن سنار کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ہار نقلی ہے؟ کیونکہ سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو کہتے ہیں ٹچ سٹون۔ اس پتھر کے اوپر جب آپ سونے کو گھستے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل، لوہا ہے یا چاندی۔ بالکل اسی طرح سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ ٹچ سٹون ہے، یعنی وہ پیمانہ ہے، وہ اسکیل ہے جس پر آپ بڑے آرام سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان سونا ہے یا پیتل۔ کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ان 4 آیتوں سے میچ نہیں کر رہا تو شاید جس چیز کو آپ ایمان سمجھ رہے ہیں، سونا سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں پیتل ہے۔ پوری زندگی جسے سونا سمجھتے رہیں وہ پیتل نکلی۔ کاش پہلے ہی ہم نے پرکھ کر لی ہوتی۔ اب کیا ہوگا بابا؟ ہوگا کیا شہلا، اب بھگتیں گے اپنی غفلت کی سزا۔ تو چلیے قرآن کے اس ٹچ سٹون کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، سنیمیٹک انداز۔ ابو عروہ
वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے بس میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ نوٹس بنایا کریے، اس سے آپ کو یہ صورت یاد رہے گی. I'm sure کہ پرانی بہت ساری صورتوں کو آپ اب تک بھول بھی چکے ہوں گے، تو اگر آپ نوٹس بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، انہیں ریوائز کرنا بھی آسان ہوگا. جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو اسکالرز نے تقریباً 20 نام دیے ہیں. سورہ توحید، سورہ احساس، سورہ امن، سورہ نجات اور بھی کئی سارے، لیکن سب سے فیمس نام سورہ اخلاص ہے. تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب جیسے ہم سورہ کافرون میں پڑھ چکے ہیں کہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. تو جب یہاں پر یہ قل آ گیا تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ بات کہنے کا حکم دیا ہے. لیکن جب ہم سورہ کافرون والی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کافروں سے کہہ دیجئے. اب یہاں پر آڈینس بتائی ہی نہیں گئی، یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ بھئی کہنا کس سے ہے. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے. تو اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ جب آڈینس فکس نہ ہو تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب یہ میسج یونیورسل ہو چکا ہے. اب یہ بات ہر کسی سے کہنی ہے، اس زمین سے کہنی ہے، اس آسمان سے کہنا ہے، اپنے آپ سے کہنا ہے، دنیا کے ہر انسان سے کہنا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے. اب یہاں پر جو ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہی، یعنی وہ. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قل اللہ احد تب بھی بات وہی ہوتی، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. ہوا کی ضرورت کیا تھی؟ اب جنرلی جب ہم دنیا میں کوئی کہانی سنتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ناؤن پہلے آتا ہے اور پروناؤن بعد میں آتا ہے. یعنی یہ کہا جائے گا کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، وہ شیر جو بڑا خونخوار تھا. اب دیکھیے یہاں پہ شیر کا انٹروڈکشن پہلے آ گیا ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہتا وہ بڑا خونخوار تھا تو فوراً سامنے والا پوچھے گا کون خونخوار تھا. تو بالکل یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کا لفظ استعمال کرنے سے ایک چونکانے والا انداز پیش کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں چونکانے والے انداز میں کہ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے. اب وہ کون ہے؟ وہ جس کو آپ کی فطرت پہچانتی ہے، جو آپ کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات، اس کے اندر یہ بات گھلی ہوئی ہے، اس کی روح یہ بات جانتی ہے کہ کوئی ہے، وہ ایک اللہ ہے جو اس کی باڈی کو، اس نظام کو، اس ساری دنیا کو چلا رہا ہے. اب یہاں پر جو اللہ کا نام ہے وہ ایک پراپر نیم ہے. دنیا میں آپ کسی بھی نام کو پلورل بنا سکتے ہیں، اس میں ایس لگا سکتے ہیں، جیسے گاڈ کے گاڈز ہو سکتے ہیں، دیوی کا دیویوں، دیوتاؤں، خداؤں، جادوگروں. یعنی اللہ کو اللاز نہیں کر سکتے، اس واحد میں جمع نہیں لگا سکتے. خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے. اس کے علاوہ آپ ہسٹری کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، کتنے سارے راجہ آئے، بادشاہ آئے، مشرک آئے. فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، قارون نے اپنے خزانے پہ اتنا سارا گھمنڈ کیا، لیکن کبھی کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی کو یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ وہ اپنے بت کا نام اللہ رکھ لیتا. تو یعنی یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے، اللہ کا ڈیوائن نیم ہے. اس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کاپی رائٹ ہے. اب یہاں پر جو عہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بڑا یونیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، لیکن یہ ایک گنتی والا ایک نہیں ہے، کیونکہ عربی میں گنتی والے ایک کے لیے کہا جاتا ہے واحد. تو جب یہاں عہد کہا گیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب نہ اس کے آگے کچھ ہے، نہ اس کے پیچھے کچھ ہے، نہ اس کے جیسا کچھ ہے، اور نہ ہی اس کے جیسا کبھی کچھ ہوگا، نہ ہی یہ کسی چیز سے مل کر بنا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کیک ہے تو آپ کہیں گے میرے پاس ایک واحد کیک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس عہد کیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کیک بہت ساری چیزوں سے مل کر بنا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کیک کے ساتھ ایک اور کیک کو رکھ دیا جائے تو اب وہ دو کیک ہو جائیں گے. اگر اس کیک کے پیسز کر دیے جائیں تو بہت ساری پیسٹریز بن جائیں گی. اس آیت نے عیسائیوں کے ٹرینٹی والے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. کیونکہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے 3 حصے ہیں. خدا، God as Father, God as Son Jesus, and number 3 the Holy Ghost, روح القدس، حضرت جبرائیل. استغفر اللہ. تو اب اس پوری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کہہ دیجئے
کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اب لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ اگر اکیلا ہے تو شاید وہ کمزور ہو، کیونکہ اکیلا اکثر کمزور ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دوسری آیت میں دیا، اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ آیت اصل میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہے کون، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ الصمد کا یہ لفظ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار آیا ہے، اور یہ اس سورت کا سب سے ہیوی ورڈ ہے۔ تو بہت دھیان سے سنیے گا، کیئرفلی، بہت دھیان سے، ٹھیک ہے؟ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحاباؤں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ الصمد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الصمد وہ سردار ہے، وہ چیف ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یعنی الصمد وہ ہے جس کے اوپر ساری کائنات ڈیپینڈ کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جیسے جانور ہو یا انسان ہو، ہم سب کو ہر وقت ہوا چاہیے، پانی چاہیے، بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے، دل دکھ گیا ہے، گلے تک آنسو بھر آئے ہیں تو کمفرٹ چاہیے، اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے تو سکون چاہیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس ایک اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یا اللہ grant us Jannah without reckoning، یا اللہ۔ اب اس آیت نے ان سارے بلیف کو، ان سارے سائنٹسٹ کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں اور یہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، گریوٹی نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے اور وہی اس کو مینج کر رہی ہے۔ پر یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ الصمد ہے، اسی لیے گریوٹی بھی اللہ کی محتاج ہے۔ تو پہلی اور دوسری آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب کے ساتھ ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے۔ بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ اب یہاں لام کا یوز کیا جا رہا ہے، جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے۔ لیکن پاسٹ ٹینس میں ہی کیوں؟ تو جیسا ہم ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ریلیجنز تھے، جو بھی مذہب تھے، ان سب نے گاڈ کو ہیومنائز کر دیا تھا۔ تو اس آیت نے اس پورے بلیف کو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا بھی تو اس بات میں پرابلم کیا ہے؟ تو اس بات میں پرابلم یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ ڈیوائیڈ ہو جاتا، پھر اللہ احد نہیں رہتا۔ اور جیسا کہ ہم ہالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں دیکھتے ہیں کہ دو خدا ہو گئے اور اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی کہ پھر بڑے خدا کو زمین پر آنا پڑا چھوٹے خدا کو مینیج کرنے کے لیے۔ پتا جی، ہم مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ خاموش، لافی، یہ سب ختم کرو۔ آپ کے بیٹے نے ہی شروعات کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں۔ آخری آیت، آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلی آیت احد پہ ختم ہوئی ہے اور آخری آیت بھی احد پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ ان چاروں آیتوں میں اصل میں بات ہوئی کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے اس دنیا کی ہر چیز سے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ اکیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ ساری کائنات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کیونکہ وہ یونیک ہے اس لیے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور وہ اللہ اتنا یونیک ہے کہ اس کی یونیکنیس کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اب اسکرین پر آپ ایک چارٹ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چارٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ یہ آرام سے سمجھ سکیں کہ یہ آیت ہمیں کون کون سے کفر سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس صورت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی انسان قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لینے سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، بلکہ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسکالرز نے قرآن کو 3 کیٹیگریز میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے،
قرآن کا پہلا 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ بات کرتا ہے حلال کی، حرام کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی۔ قرآن کا دوسرا 1/3 حصہ بات کرتا ہے نبیوں کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت اور زندگی کے بارے میں، جنت کے بارے میں۔ اور قرآن کا تیسرا حصہ بات کرتا ہے توحید کے بارے میں، یعنی اللہ کون ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ اب کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 لائنوں میں پوری توحید کو سمیٹ دیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو یہ تھی سورہ اخلاص کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ سورت آج ہماری زندگی میں کیا رول رکھتی ہے، کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرتی ہے، اور اس سورت کی طرف ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک کمیونٹی بنائی ہے جس کے اندر ہم ایسے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں جو سیم آئیڈیالوجی کے ہوں، جس سے ہمیں ایز اے کریٹر سپورٹ مل سکے، ہم اس کام کو فل ٹائم کر سکے۔ کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا پر اسلامک ویڈیوز بناتے ہیں تب آپ کو ایڈز نہیں ملا کرتے۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیو پر جو ایڈز آتے ہیں اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہم نے بلاک کی ہوئی ہیں، اس لیے تھوڑا سا دل بڑا کر کے آپ ہمیں جوائن کیجئے، اور جوائن کرنے سے آپ کو بھی بہت سارے فائدے ہوں گے۔ ہم یہ ویڈیوز کیسے بناتے ہیں، کس طرح سے اے آئی کا استعمال کرتے ہیں، کیسے اسکرپٹنگ کی جاتی ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی ایک لنک موجود ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر کے ہماری کمیونٹی کے ممبر بن سکتے ہیں۔ چلیے اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ سورت اللہ کا بایو ڈیٹا ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ تو آج سے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اب جب میں اس نماز میں سورت کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اسے جلدی یا شارٹ کٹ کے نہیں پڑھوں گی، بلکہ محسوس کروں گی کہ میں اپنے اللہ کی خوبی کو بیان کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اس محبت کے ساتھ، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آج سے اس سورت کو نماز میں پڑھیں گے، تاکہ ہم بھی جنت میں داخل ہو سکیں جس طرح وہ صحابی داخل ہوئے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس سورت سے محبت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو چلتے پھرتے جب موقع لگے پڑھنے کا شوق پیدا کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ بنے، ہم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا سکیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور جب ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوگی تو ہمارے بچوں میں پیدا ہوگی، اور دھیرے 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 شاید 1-2 نسلوں کے بعد یہ سورت کی انڈرسٹینڈنگ بہت عام ہو جائے گی، ہر انسان کے دل میں ہو جائے گی، اور لوگ اس کو ایز اے شارٹ کٹ استعمال نہیں کریں گے۔ تیسری بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں، زیتونہ بھی جیسے نہ بنے جنہوں نے پیتل کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن اور اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں تو دل ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید اب زندگی ختم ہو جائے گی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارے اگر اس سے تعلقات نہیں بنائے، اس کی بات نہیں مانی تو یہ ڈیل میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اس کی ناجائز بات کو برداشت نہیں کیا تو میرا یہ تعلق ختم ہو جائے گا، یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کے ڈر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھیں آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے، کیونکہ اللہ الصمد ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کو اپنی بہتر سے بہتر کوشش کرنی ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے۔ Rumi says, show me the people that don't fear snakes, because the snake is makhluq. Fear the khaliq, don't fear the makhluq. Doesn't mean that you go and just handle a snake, that's not the point. But the point is that your fear is misplaced. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیے، نیچے ڈسکرپشن میں ساری کتابوں کے لنک موجود ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک کوشش ہے آپ کو یہ بتانے کی قرآن از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اس لیے آپ خود پڑھیے، کراس چیک کیجیے، تاکہ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے، کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن باتیں کرنے سے راستے طے نہیں ہوا کرتے، اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو مانیں گے، پڑھیں گے۔ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹ سے ایک آئیڈیا لگتا ہے، مجھے فیڈ بیک ملتا ہے اور ویڈیو کو بہتر بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو مجھے ایز اے کریٹر آپ سپورٹ کیجئے اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیے، کیونکہ آپ کے چھوٹے سے کنٹریبیوشن سے ہم یہ کام فل ٹائم کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ویڈیو بہت ہی بہترین تھی، مجھے بہت اچھی لگی، صحیح ہے۔ اس
चीज़ को हम जान कर करते हैं, वो दिल से करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सूरों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका बिना मतलब जाने ही नमाज अदा करते हैं। जब आप मतलब जान कर अदा करेंगे ना, अल्लाह से आप कनेक्ट हो पाओगे। तो प्लीज़ हर सूरे को समझ कर नमाज अदा करने की कोशिश कीजिए। सूरह इखलास की इतनी बड़ी फजीलत है, तो इस फजीलत से आप और हम क्यों मायूस रहें। मैं खुद भी दिन में 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ती हूँ। बहुत सारे चेंजेस लाइफ में देखे हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, इससे फ़ायदा हासिल कीजिए, क्योंकि कुरान, अल्लाह की बातें, दीन, इस्लाम सब हमारे फ़ायदे के लिए है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।